बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने सबक पढ़ा था मौलाना ज़काउल्लाह का लिखा हुआ सबक झूठे लोग। उसकी मश्क रहती थी। आइए आज हम मश्क को ज़रा देखते हैं। पहले मैं ये किताब से जो सवालात हैं ये आपके सामने स्लाइड शो कर रहा हूँ। इसके बाद ना जो इसके मैंने जवाबात लिखे हैं वो स्लाइड फिर मैं आपके सामने चलाऊँगा। सबसे पहले ये जो सवालात हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, इन सब के ना जवाबात मैंने स्लाइड की शक्ल में लिखे हुए हैं और मैं इसके बाद आपसे भी शेयर करूँगा। ठीक है, आपने वो स्लाइड देख लेनी है और वहाँ से दे के नोट कर लेने। इस तरह आपके नोट से मुरतब हो जाएंगे। ये जो जुमलों का इस्तेमाल है ये भी अल्फाज जुमले मैंने बना लिए हैं, ये भी आपने स्लाइड से दे के लिख लेने हैं। ये जो सवाल है, सवाल नंबर 7, 8 है, ये वैसे ही आपकी मश्क के लिए ये करने वाला नहीं है। सवाल नंबर 9 जो है, मुरक्कब मसादर कौन से होते हैं, कोई से 5 मसदर तलाश करके लिखें। ये मैंने लिख लिया है और स्लाइड आपके सामने आएगी, आपने वहाँ से देख लेना है। इमला और तलफ़ुज़, अब ज़रा इसको गौर से सुन लें। इमला यानी लिखने का अंदाज, तलफ़ुज़ यानी बोलने का अंदाज, समझ गए ना। में वही सूरत इख्तियार की जाए जो अहले ज़ुबान में रवाज पा चुकी है, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू ही का लबो लहजा इख्तियार किया जाए, चाहे वो अरबी ज़ुबान के अल्फाज से मुतल्लक़ हो, अंग्रेज़ी या कोई और ज़ुबान। ताहम ये उसूल कुरान मजीद और अहादीस मुबारका पर लागू नहीं होता। यानी वैसे तो जो अरबी के अल्फाज हैं उनको हम अपने तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना, उस तरह बोलना ज़रूरी नहीं है जैसे अहले अरब बोलते हैं, लेकिन कुरान मजीद की आयात और अहादीस मुबारका जब पढ़ेंगे तो फिर अहले अरब की तरह बोलना ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान को सही मखारज के साथ पढ़ना ज़रूरी है। ये बात है यहाँ इस सेंस में लिखी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद ये मशक़ें ख़त्म हो जाती है, अगला सबक ये आ जाता है। तो पहले हमें मशक़ी सवालात की जो स्लाइड मैंने बनाई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ज़रा देखिए। ये देखिए जी मशक़ी सवालात। सवाल नंबर 1, झूठे आदमी के हाफजे के बारे में मौलाना ज़काउल्लाह ने जो ज़रबुल मसल बयान की है उसका मफ़हूम बयान करें। जवाब, झूठे आदमी के हाफजे के बारे में मौलाना ज़काउल्लाह ने जो ज़रबुल मसल बयान की है उसका मफ़हूम ये है कि झूठे आदमी का हाफजा काम नहीं करता। इससे मुराद ये है कि जब वो झूठ बोलता है तो उसकी यादाश्त में वो बात महफूज नहीं रहती, चुनांचे अगर दूसरी बार वही बात करनी पड़े तो एक नया झूठ बोलना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, किस चीज़ के ना होने की वजह से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते। जवाब, हाफजे के ना होने की वजह से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते और वो बातें भूल जाता है। हाफजा यानी मेमोरी मुसन्निफ के बकौल झूठ बोलने से काम नहीं करता। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ ने झूठों की कितनी किस्में बयान की हैं। जवाब, मुसन्निफ ने झूठों की दर्ज झैल 2 अक़साम बयान की हैं। नंबर 1, ऐसे झूठे जो झूठ को सिद्के दिल से सच मानते हैं, यानी वो अपने दिल से भी ना उसको सच ही समझ रहे होते हैं। नंबर 2, ऐसे झूठे जो झूठ को खुद भी झूठ ही समझते हैं मगर वो चाहते हैं कि लोग इसे सच मान लें, यानी उनकी बात को सच्चा समझें। फिर मुसन्निफ ने इसकी मजीद 2 किस्में बताई हैं, यानी ये दूसरी किस्म है, इसके आगे मजीद 2 किस्में बयान की हैं, लेकिन चूंकि जवाब लंबा हो जाता है इसलिए वो किस्में हमने फिर नहीं लिखी। सवाल नंबर 4, इंसानों में बामी रिश्ताबंदी किस सबब से है। रिश्ताबंदी ताल्लुक। जवाब, इंसानों में बामी रिश्ताबंदी जिस सबब से है वो नुत्क है। जब इस नुत्क का मतलब है कुव्वत गोयाई ज़ुबान में किज़्ब शामिल है, किज़्ब झूठ, तो बामी ताल्लुकात में कोई ऐसी बात ना होगी जो फसाद से खाली हो। सवाल नंबर 5, झूठ से सच का जानना क्यों मुश्किल होता है। जवाब, झूठ से सच का जानना इसलिए मुश्किल होता है कि हकीकत को छुपा दिया जाता है। जब तक हकीकत से झूठ का मुलम्मा न उतरे सच सामने नहीं आता। झूठ का मकसद ही हकीकत को छुपाना होता है। इसके बाद है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें।
اختراعی جھوٹ، بعض لوگ اختراعی جھوٹ کے ماہر ہوتے ہیں۔ نقش اول، کسی بھی کام کے نقش اول میں خامیاں ہوتی ہیں۔ سچی حکایت، بچوں نے سچی حکایت دلچسپی سے سنی۔ اندیشہ، مسافر کو اندیشہ ہوا کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ جانشین، جھوٹ کو ذہن میں جانشین نہ ہونے دے۔ منقش، تاجر نے ہمیں منقش کتابیں دکھائیں۔ ملکات نفسانی، انسان ملکات نفسانی سے درست کام لے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال تھا مرکب مصادر والا۔ کتاب میں اس کی تعریف نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے لیے لکھی ہے اور نیچے مثالیں بھی دی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصدر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں عموماً مصدر کی نشانی نا کا آخر میں آنا، یہ لفظ نا آخر میں آتا ہے، مثلا کھانا، لکھنا وغیرہ۔ البتہ بعض اسماء کے آخر میں بھی نا آتا ہے، مثلا نانا، کانا وغیرہ، تو یہ جو ہیں یہ اسم ہوتے ہیں، یہ مصدر نہیں ہوں گے، یہ خاص بات یاد رکھنی ہے۔ مصدر میں کسی کا، اب یہ تعریف ہے، مصدر میں کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس میں زمانے کا تعین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کھانا ہے یا لکھنا ہے، یہ اس میں یہ نہیں پتا کہ یہ ماضی کی بات ہے، حال کی یا مستقبل کی۔ اس کے بعد یہاں سے آگے مرکب مصدر کی تعریف ہے۔ جب ایک مصدر کے ساتھ کوئی دوسرا مصدر، اسم یا حرف مل جائے تو اسے مرکب مصدر کہتے ہیں۔ اچھا، مرکب مصدر کو اگر آپ گرامر کی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں وضعی، واو زواد عین چھوٹی ہے، وضعی مصدر یا جعلی مصدر بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض کتابوں میں مرکب مصدر لکھا ہی نہیں ہوا، اگر آپ گرامر کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ جعلی مرکب کے تحت دیکھیں اس کو۔ مرکب کی دو قسمیں، اصلی مصدر یہ ہے کھانا، لکھنا وغیرہ، اور دوسرا جعلی مصدر یا مرکب مصدر۔ جعلی مصدر یا مرکب مصدر جو ہے یہ خود بنایا جاتا ہے، مثلا دوڑ، پڑھنا، اس میں لفظ جو دوڑ ہے یہ اسم ہے اور پڑھنا مصدر ہے، یہ والا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دیکھیں گر جانا، کھا لینا، رو پڑھنا۔ اب اس کی مثال ہے، اس نے خط لکھ دیا، لکھ دینا، یہ جو ہے نا یہ مرکب مصدر کی مثال ہے۔ نمبر 2، آندھی سے درخت گر پڑا، یہ گر پڑنا سے گر پڑا۔ 3، بچہ خوف سے رو دیا، یہ رو دیا جو ہے یہ رو دینا سے ہے۔ نمبر 4، وہ ڈر کر بھاگ نکلا، بھاگ نکلنا۔ نمبر 5، اس نے کھانا کھا لیا، کھا لینا سے کھا لیا۔ تو یہ ہماری مشق تھی، یہ اب ختم ہو گئی ہے اس کے لیے۔ آئیے اب ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی، تو نیا سبق ہے نظریہ پاکستان۔ آپ میں سے اکثر بچے جو ہے نا انہیں یاد ہی ہوگا، آپ نے یہ سبق 10ویں میں بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ انہی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا یہی سبق جو ہے آپ 10ویں میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ 10ویں والی جو کتاب ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہے، اور یہ جو آپ کے فرسٹ ایئر کی کتاب ہے یہ خیبر پختونخوا بورڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہے، تو اس لیے یہ یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اگر نا یہ ہماری فرسٹ ایئر کی بک جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی شائع کردہ ہوتی تو اس میں یہ سبق شامل نہ ہوتا۔ البتہ کچھ آپ کو اب معلوم ہوگا یہاں کہ یہ جو سبق ہے اس میں کچھ چیزیں اضافی ہیں، اصل میں یہ اس کی اصل شکل ہے جو 10ویں میں شامل ہے نا آپ کا مضمون یہی والا، اس میں کچھ چیزیں اس میں سے حذف کر دی گئی ہیں، چھوڑ دی گئی ہیں، تو کچھ چیزیں آپ کو شاید یاد بھی ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم تعارف پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ نظریہ پاکستان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ سوری، پہلے تعارف پڑھنا چاہیے نا، یہ تو سبق شروع ہو گیا نا۔ تعارف ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، پیدائش 23 ستمبر 1912، وفات 25 ستمبر 2005۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ڈاکٹر صاحب ستمبر میں ہی پیدا ہوئے اور ستمبر میں ہی وفات پائی۔ دیکھیں 23 ستمبر اور 25 ستمبر بالکل قریب قریب ڈیٹیں ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے، جبل پور انڈیا میں ہے۔ والد کا نام گلاب خان تھا جو نسلاً پٹھانوں کے یوسف زئی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا
اور امروتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے، جہاں وہ پہلے اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سرکاری و غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن بھی رہے۔ ممتحن کا مطلب ہے سپروائزر۔ جب کوئی بندہ پی ایچ ڈی میں تھیسس لکھتا ہے تو اس کو ایک بندہ جس نے پہلے سے پی ایچ ڈی کی ہو وہ اس کو سپروائز کرتا ہے، یعنی پورے مقالے کو پڑھتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، مشورے دیتا ہے۔ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے خود بھی گراں قدر خدمات انجام دی اور تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے تھے۔ دینی معلومات ہوں، علمی، ادبی یا تحقیقی، ان کا انداز بیان توضیحی اور تشریحی تھا۔ وہ دقیق خیالات کو بڑی آسانی اور روانی سے قلم بند کرتے تھے۔ انکسار اور سادہ بیانی ان کے اسلوب کا حصہ ہے۔ فارسی میں ان کی مہارت مسلم الثبوت ہے۔ مسلم الثبوت مانی ہوئی، تسلیم شدہ۔ یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں، ویسے ان کی کتابوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تصنیف: علمی نقوش، یہ کتاب کا نام ہے، تاریخ اسلاف، ادبی جائزے، تحقیقی جائزے، تاریخ بہرام شاہ، سرگزشت کابل، چند فارسی شعراء، بر صغیر میں فارسی ادب، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، مطالب اقبال، مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ہمارا تلفظ، جامع القواعد وغیرہ۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق ہے نظریہ پاکستان۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، شیوا طریقہ انداز، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اکبر جو ہے یہ مشہور مغل بادشاہ ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے 9 وزیر تھے جن کو 9 رتن کہا جاتا ہے۔ رتن ہندی میں نا ہیرے یا جواہرات کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو بھی کام کرتا تھا انہی 9 وزیروں سے مشورہ کر کے کرتا تھا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الفسانی اس کے زمانے میں موجود تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ انہوں نے پوری تحریک چلائی جو اس نے خاص طور پر دین الہی ایجاد کیا تھا، نیا جھوٹا دین، اس کے خلاف۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہے یہ آخری بڑا مغل بادشاہ تھا جو 1707 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں 1857 تک کافی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہے، کافی یہ بادشاہ آئے، لیکن یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کا آپس کا جو جھگڑے کا سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ ایک کہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا، دوسرا کہتا تھا میں بنوں گا۔ چنانچہ ان کی حکومت جو ہے پھر مضبوط نہیں تھی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ سلطان ٹیپو جو ہے یہ 5 مئی 1799 کو شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں بھی ان کا ذکر پڑھا ہوگا نا۔ انہوں نے اور ان کے والد نے اپنی ریاست کا نام رکھا ہوتا ہے سلطنت خدا داد۔
لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہ 1702 یا 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1762 میں دہلی میں ہی فوت ہوئے۔ پھر ان کے آگے 4 بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالرزاق، شاہ عبدالنبی اور ایک آخری ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ انہی سے نا پھر آگے ان کے پوتے تھے نا شاہ اسماعیل صاحب، ٹھیک ہے، یہ جو بالا کوٹ میں جن کی شہادت کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاریخی طور پر یہ واقعہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بالا کوٹ میں یہ مارکا ہوا تھا۔ اگر آپ بالا کوٹ جائیں تو شہر میں نا آپ کسی آدمی سے پوچھیں نا تو شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کے جو مزارات ہیں یہ شہر کے اندر ہی ہیں، وہاں وہ آدمی آپ کو بتائیں گے کہ اس گلی سے جائیں۔ بعض جو مین سڑک ہے اس پر نا چھوٹی چھوٹی پھٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، تختیاں، مزار شاہ اسماعیل شہید اور مزار سید احمد بریلوی۔ اندر جائیں تو پرانے وقتوں کی نا قبریں ہیں، اوپر گنبد تو نہیں بنا ہوا لیکن قبریں پختہ ہیں، اور باقاعدہ نا ساتھ ایک بڑی سی نا سنگے مزار پر نا باقاعدہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے تھوڑی سی نا، ایک صفحہ۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ یہ بات اس لیے لکھ رہے ہیں کہ عام مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں سے بڑی شدید نفرت کرتے تھے۔ اب سر سید نے کہا یہ بات سمجھ لی کہ انگریزوں سے نفرت کر کے ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، بلکہ کوئی خاص طریقہ ہی ہوگا کہ ہم نہ ان کے خلاف اس طرح اٹھ کھڑے ہوں کہ ہماری یہ تحریک کامیاب ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی، حکمت عملی ترتیب دی، وہ یہ تھی کہ مسلمان جدید علوم حاصل کریں، یعنی انگریزی سیکھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ جو انگریز ہیں یہ کس طرح نہ اتنے ترقی یافتہ ہوئے ہیں، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ یعنی مسلمان احساس کمتری کا شکار کیسے ہو گئے تھے؟ مسلمان یہ سمجھنے لگے تھے کہ انگریزوں میں پتہ نہیں کیا خوبی ہے کہ یہاں سے برصغیر سے 5-6 ہزار کلومیٹر دور ہے برطانیہ، دیکھیں، اور یہ 1857 میں آج کل کے جہاز بیل جہاز بھی نہیں تھے، وہاں سے یہاں آنا ٹھیک ٹھاک مشکل کام تھا۔ تو آپ دیکھیں وہاں سے گورے اٹھ کے یہاں آئے اور یہاں آ کے نہ قبضہ کر لیا۔ تو مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو گئے تھے کہ پتہ انہوں نے کیا خوبی ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے نا فتح حاصل کی اور ہمیں ناکام ہو گئے ہیں۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ لکھ دیا کہ ہندوؤں نے ڈالی، لیکن اصل میں لارڈ ہیوم جو ہے ایک انگریز تھا، اس نے نا کانگریس کی بنیاد ڈالی تھی۔ البتہ یہ درست ہے کہ اس میں کافی سارے ہندو شروع میں شامل تھے، بعد میں مسلمان بھی شامل ہوتے رہے، اس لیے کہ 1906 جب کہ کل ہند مسلم لیگ بنی ہے، اس سے پہلے نا ہندوستان میں اور کوئی سیاسی جماعت تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ اسی میں شامل ہوتے، پھر آہستہ آہستہ بہت سی جماعتیں بنی ہیں، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، ٹھیک ہے، ہندی کا جو رسم الخط ہے نا اس کو دیوناگری کہتے ہیں، ہمیں تو وہ سمجھ نہیں آتا نا، دیکھیں، اچھا جب وہ بولے تو دیکھیں جو تلفظ ہے، پروننسیشن ہے، وہ اردو کی طرح ہی ہے اکثر الفاظ کا، لیکن جب لکھتے ہیں تو وہ عجیب و غریب ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ اس زمانے میں نا جب کہ یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ 1867 کی بات ہے، 1867، یہ اردو ہندی تنازع نا اس زمانے میں شروع ہوا تھا، اور ہندوؤں نے یہ لابنگ کی تھی کہ یہ جو اردو ہے یہ قرآنی حروف میں لکھی جاتی ہے، یعنی علی بے تے سے قرآن کے حروف ہیں، لہٰذا ہم جو ہندو ہیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر اردو کے الفاظ چھوڑ کے دیوناگری رسم الخط جو ہے نا اس کو رواج دیا، اور بولتے تو وہ ہماری طرح ہیں لیکن لکھتے اب اس میں ہیں۔
اچھا جی، سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی پورا نام ہے۔ دیوبند میں مدرسہ جو بنا تھا وہ بنا تھا 5 مئی 1867 کو، ٹھیک ہے۔ چھتا مسجد تھی ایک چھوٹی سی، اس میں مولانا نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی دیوبند میں۔ پھر کرتے کرتے یہ بہت بڑا ہو گیا، اب بھی یہ انڈیا میں موجود ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اسی کے پڑھے ہوئے جو مسلمان ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو دیوبندی ہیں یہ فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں، یہ الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے۔ برِ صغیر سے باہر اگر جا کے کوئی بندہ کہے نا کہ میں دیوبندی ہوں، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی نیا فرقہ ہے، اس لیے کہ باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیوبندی کیا ہوتا ہے یا بریلوی کیا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں 2 مدارس سے نا پڑھے ہوئے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی یا بریلوی لکھتے ہیں، یہ الگ سے فرقے نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دونوں جو ہیں حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ جو مدرسہ ہے یہ بالکل چھوٹی سی ایک مسجد تھی، چھتا مسجد اس کو کہتے تھے۔ اس میں نا مولانا محمد قاسم صاحب نے اور 1-2 اور علماء تھے، انہوں نے مل کے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، یعنی 1867 کے بعد بڑا واقعہ یہ ہے 1906 والا۔ درمیان میں ویسے جو بڑا واقعہ ہے وہ اصل میں سر سید نے جو MAO کالج قائم کیا تھا 1870 یا 71 میں، اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا، بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہی مدرسہ نا علی گڑھ کالج بعد میں بنا، اور بعد میں نا سر سید تو 1898 میں فوت ہو گئے، لیکن یہی بعد میں 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ یہ اب بھی انڈیا میں موجود ہے اور علی گڑھ یونیورسٹی ہی اس کا نام ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت ختم کرا دیا، اور 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ ٹھیک ہے، جو مسلم لیگ کے بانی ہیں یہ انہیں کہتے ہیں نا مولوی A.K. فضل حق اور نواب سلیم اللہ ڈاکا، یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے مسلم لیگ قائم کی تھی۔ تو پاکستان جب بنا تو بنگلہ دیش جو ہے یہ مشرقی پاکستان تھا، ہمارا حصہ تھا۔ یہ والا جو موجودہ پاکستان ہے یہ مغربی پاکستان ہے۔ مشرقی پاکستان جو ہے وہ 16 دسمبر 1971 میں ہم سے الگ ہو گئے۔ انڈیا نے حملہ کیا تو یہاں سے ہماری جو فوج تھی، ہمارے اور بنگلہ دیش کے درمیان نا سمندر ہے، خشکی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہماری فوج جو ہے بحری جہاز کے ذریعے جاتی تھی یا ہوائی جہاز کے ذریعے، تو دونوں طریقوں سے جائیں تو انڈیا درمیان میں آتا ہے، تو ظاہر ہے فوج کو اتنا زیادہ موو کرانا بحری جہاز کے لیے یا ہوائی جہاز کے ذریعے مشکل تھا، تو ہماری جو وہاں فوج تھی وہ سٹک ہوگی اور ہمیں یہ جنگ ہارنا پڑی، اور اس طرح مشرقی پاکستان جو ہے یہ بنگلہ دیش بن گیا 16 دسمبر 1971 کو۔ اچھا جی، آج کا یہ لیکچر بیٹا ادھر ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ادھر سے شروع کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔